अज़ीज़ान ग्रामी, मैं हूँ पास्टर हैरिस हुसैन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ A4U TV में, यानी अगापे लव फॉर यू, मतलब इलाही मोहब्बत आपके लिए। आज जिस मौज़ूए सुखन पर मुझे आपके साथ गुफ्तगू करना है, उसके दो सवाल हैं। अगर इन दो सवालात पर आप गौर करते हैं तो आप समझ सकेंगे कि ये जो मौज़ू है किस कदर अहम और इम्पॉर्टेंट है ये जानने के लिए। और ये एक ऐसा अनवान है, एक ऐसा मौज़ूए सुखन है जिसे हालाते हाज़रा में पसे पर्दा रखा गया है। लेकिन इसको समझने के लिए मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरा सवाल आपके साथ करता हूँ। पहला सवाल ये है कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों मसलूब हुए या क्यों मर गए जी। और दूसरा सवाल ये है कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों जी उठे। इन दो सवालात पर हम बात करेंगे आज के इस अनवान के ताल्लुक़ से, इस एपिसोड में और इस सेगमेंट में, जिस पर हम ये दो सवालात को डिस्कस करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने पहले सवाल पर जो जवाब एकदम मन की स्क्रीन पर फ्लैश किए हैं या जो आए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह जी क्यों उठे। बेशक आपने ये फरमाया होगा अपने मन में, या ये जवाब आप तैयार करके बैठे होंगे जहन में कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए हुए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए हुए। लेकिन मैं एक आयत मुकद्दसा आपके साथ बाइबल मुकद्दस में से बांटना चाहता हूँ। खुदावंद के कलाम में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका बाब नंबर 4 और आयत नंबर 24 को देखेंगे। रसूल फरमाते हैं, वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। देखें, हो सकता है कि जब लफ्ज़ आपने जिलाया सुना हो तो आप सोचें कि शायद इसका मतलब जलाना है। नहीं, जलाना वो वाला नहीं है, ये जिलाया है, यानी ज़िंदा किया गया। वो जलाना और ये जिलाना है, जिलाना ज़िंदा करना। तो यानी खुदा का कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। तो जवाब ये है, क्यों यीशु मसीह मसलूब हुए? हमारे गुनाहों के लिए। मगर वो ज़िंदा क्यों हुए? हमको रास्तबाज ठहराने के लिए। इसका मतलब है कि सलीब पर हमारे गुनाह माफ़ हुए हैं, सलीब पर हमारी रास्तबाजी का काम पूरा नहीं हुआ। रास्तबाजी का काम जो था वो सलीब पर मसलूब होने के बाद, दफन होना और फिर जी उठने के बाद शुरू होना था। तो यानी सलीब पर जो कुछ यीशु मसीह ने किया वो हमारे गुनाहों की खलासी के लिए था, मगर रास्तबाज ठहराने का काम उनके जी उठने के बाद शुरू होना था। इसीलिए पौलुस रसूल फरमाते हैं कि वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। तो जवाब यही हुआ, क्यों यीशु मसीह मसलूब हुए? हमारे गुनाहों के लिए। क्यों यीशु मसीह ज़िंदा हुए? हमको रास्तबाज ठहराने के लिए। और हमने यीशु मसीह की सलीब तक मनादी बहुत सुनी है और की भी है और सुन भी रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो उनकी खिदमत है, शायद इस पर हमने मुनादी बहुत कम सुनी है और बहुत कम कर रहे हैं। और मैं आपके लिए ये एक मज़मून एज़ अ चाशनी या एक एपिटाइज़र के तौर पर दे रहा हूँ। अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए होगी तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, अगापे बाइबल इंस्टीट्यूट। आप मुफस्सल तरीके से इस मज़मून को सीख सकते हैं। ये 1 साल का कोर्स है जो आप बाइबल वर्कर बनने के लिए हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं।
اس کے لیے آپ مجھے پرسنل ٹیکسٹ کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے۔ دیکھیے، چونکہ ہمارا مسئلہ دو طرفہ تھا اور اس ٹو سائیڈڈ پرابلم کو حل کرنے کے لیے یسوع مسیح مصلوب ہوئے۔ ٹو سائیڈڈ پرابلم کیا تھا؟ ہمارا مسئلہ گناہ تھا اور دوسرا ہمارا مسئلہ راست بازی کا تھا۔ تو یسوع مسیح ہمارے گناہ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مصلوب ہوئے اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جی اٹھے۔ اس لیے میں نے آپ سے یہ دو سوالات آغاز ہی میں کیے کہ کیوں یسوع مسیح مصلوب ہوئے اور کیوں یسوع مسیح جی اٹھے۔ تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ یسوع مسیح مصلوب ہوئے ہمارے گناہوں کے لیے، جی اٹھے ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے۔ اور کیسے وہ ہم کو راست باز ٹھہراتے ہیں، کہاں ہم کو راست باز ٹھہرا رہے ہیں اور کیوں راست باز ٹھہرایا جانا ضروری تھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان باتوں کے سوالات کے جواب کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ پورا یہ کورس کرنا پڑے گا تاکہ آپ مفصل طور پر ایک اچھے بائبل ورکر جو ہیں وہ بن سکیں، کلیسیا کے لیے بھی اور اپنے خاندان کے لیے بھی۔ دیکھیے، خداوند یسوع مسیح جب ہمارے گناہوں کے لیے مصلوب ہوئے تو گناہ ایک ایسی شے ہے جو ہمیں خدا کی حضوری سے باہر رکھتا ہے، مگر راست بازی ہم کو خداوند کی حضوری میں لے کر آتی ہے۔ تو جب تک گناہ ہماری زندگی میں ہوگا ہم خدا کی حضوری میں راست باز ٹھہرائے نہیں جا سکتے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہمارے گناہ کا مسئلہ حل کیا اور پھر دوسرے مسئلے کو جو راست باز ٹھہرانے کا مسئلہ تھا اس کو حل کرنے کے لیے جی اٹھے۔ ہمارے گناہ کا مسئلہ صلیب پر حل ہوا، مگر ہمارے راست باز ٹھہرانے کا مسئلہ ان کے جی اٹھنے کے بعد جو ہے وہ حل ہوا اور حل ہو رہا ہے۔ چونکہ ہمارا مسئلہ ٹو سائیڈڈ تھا، گناہ کا مسئلہ اور راست بازی کا مسئلہ، خدا کا دو طرفہ حل تھا یا خدا کی دو طرفہ پروویژن ہے۔ کیسے خدا نے دو طرفہ پروویژن دی؟ کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ تو خدا نے دو طرفہ حل کیسے دیا کہ اس نے یسوع کو حوالے کر دیا۔ تو خدا نے ہمارے دو طرفہ مسئلے کے حل کے لیے دو طرفہ اہتمام کیا۔ خدا کی پروویژن بھی دو طرفہ تھی، یعنی اگر ہمارا مسئلہ ٹو سائیڈڈ تھا، خدا کی پروویژن بھی ٹو سائیڈڈ تھی۔ خدا نے دو طرفہ حل دیا، یعنی ہمارے گناہوں کے لیے یسوع کو حوالے کیا اور ہماری راست بازی کے لیے یسوع کو جلایا۔ تو اگر عزیزان من خداوند یسوع مسیح مرے ہی رہتے، جی نہ اٹھتے مصلوب ہونے کے بعد، تو ہماری راست بازی کا مسئلہ حل نہ ہوتا، اس لیے ان کا جی اٹھنا لازم تھا۔ اور اگر یسوع مسیح جی نہ اٹھتے تو ان کی قربانی کے تمام فوائد ہمارے لیے بے معنی ہوتے۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ اگر یسوع مسیح جی نہیں اٹھے تو ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ اس لیے دیکھیں، خدا نے ہمارے دورے مسئلے کے حل کے لیے دورہ اہتمام کیا۔ خدا کی پروویژن یہاں پہ ٹو سائیڈڈ ہے یا ڈبل سائیڈڈ ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں گڈ فرائیڈے کی یا ریزوریکشن ڈے کی، تو دیکھیے ہر سال نہ تو یسوع مسیح گڈ فرائیڈے والے دن مصلوب ہوتے ہیں اور نہ ہی ہر سال ریزوریکشن والے دن جی اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ تاریخ میں ایک ہی بار ہوا ہے اور آج تک وہ قبر خالی ہے جس میں انہیں رکھا گیا تھا، اور ہم شکر گزار ہیں کہ وہ قبر میں نہیں ہے۔ فرشتوں نے عورتوں سے کہا تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ تو اس لیے عزیزان من خداوند یسوع مسیح ایک بار مصلوب ہوئے اور وہ دفن ہوئے اور وہ جی اٹھے ہیں، اور جی اس لیے اٹھے ہیں تاکہ اب ہماری راست بازی کے مسئلے کو حل کریں۔ آپ نے شاعرانہ گفتگو میں یہ بات سنی ہوگی کہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، جڑ بھی سکتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ لکیر ٹوٹی ہوئی رہ جاتی ہے۔ دیکھیے، ہم خدا کے حضور گناہ گار ٹھہرے، ہم نے خدا کا گناہ کیا، گناہ کرنے کی وجہ سے یسوع مسیح نے اپنی قربانی دی اور ہمارا گناہ معاف ہو گیا۔ خدا نے ہمارا گناہ قربانی قبول کر کے معاف کر دیا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا اگر گناہ نے ہمیں متاثر کیا
تو ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے خدا کے دل پر یا آسمانی خاندان پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ کیونکہ پالوس رسول کہتا ہے ایک آسمانی خاندان اور ایک زمینی خاندان ہے، اور یسوع مسیح میں یہ دو خاندان ایک ہوئے ہیں۔ تو زمینی خاندان نے جب گناہ کیا تو آسمان کے خاندان کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اب ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ہونا بہت ضروری تھا، یعنی خاص طور پر فرشتگان کی جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ رسول کہتا ہے کسی نے کسی موقع پر بھی یہ کہا تھا کہ انسان کیا چیز ہے کہ تو اس کا اتنا خیال کرتا ہے، تو نے سب کچھ بنا کر اس کے پاؤں تلے کر دیا ہے۔ تو کسی نے کسی موقع پر یہ کہا تھا، کس نے کہا پتہ نہیں، لیکن آسمانی خاندان میں یہ آواز اٹھی تھی۔ اس لیے بڑا ضروری تھا کہ اب اس ٹوٹے ہوئے رشتے کے اندر جو دھراڑ تھی، رشتہ تو جڑ گیا تھا مگر وہ لکیر جو نظر آ رہی تھی ٹوٹے پن کی، اس کو ختم کیا جائے اور ہم ایسے خدا کے حضور پیش ہوں اور ایسے پیش کیے جائیں جیسے پولس رسول کہتے ہیں کہ بے داغ کمواری کی طرح، جس کے بدن پر کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی جھری نہ ہو۔ تو اس طرح سے خداوند یسوع مسیح کے حضور، خدا کے حضور یسوع مسیح کے وسیلے میں پیش کیا جانا ضروری ہے، تاکہ کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی جھری، کسی طرح کا کوئی نشان یا کوئی علامت باقی نہ رہے۔ اس لیے راست باز ٹھہرانے کا کام یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد شروع ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے باپ کا زندہ خداوند یسوع مسیح کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہیے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ زندہ ہیں اور ہمیشہ تک زندہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا دیکھ میں مر گیا تھا اور زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی اب تو کنجیاں بھی ان کے پاس ہیں، اور انہوں نے کہا میں مر گیا تھا، زندہ ہوں اور ہمیشہ تک زندہ رہوں گا۔ نہ وہ ہر سال گڈ فرائیڈے والے دن مرتے ہیں اور نہ ہر سال وہ ریزوریکشن والے دن جی اٹھتے ہیں، وہ مر گئے ایک دفعہ اور زندہ ہیں اور ابدالآباد زندہ رہیں گے۔ اسی آیت کے اندر جو میں آپ کو تیسرا رخ دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا مسئلہ دوہرا تھا تو خدا نے اہتمام بھی ہمارے دورے مسئلے کے لیے دوہرا کیا، یعنی یسوع کو حوالے کر دیا ہمارے گناہوں کے لیے اور یسوع کو جلایا ہماری راست بازی کے لیے، ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے۔ اور پھر یہاں پر ہم یسوع مسیح کی جو اچیومنٹ ہے وہ بھی دوہری دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کی جو کامیابی ہے وہ بھی دوہری دیکھتے ہیں۔ ہاں یسوع مسیح ہمارے دورے مسئلے کے لیے حوالے کر دیے گئے اور خدا نے یہ دوہرا اہتمام کیا، مگر یسوع مسیح نے ہمارے دورے مسئلے کے حل کے لیے دوہری کامیابی حاصل کی۔ کیسے؟ کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا، تو وہ حوالے ہو گیا ہمارے گناہوں کے لیے، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، جیسے یوحنا رسول کہتے ہیں کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا اور ہمیں ابدی خلاصی دی۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو لیے ہوئے صلیب پر چڑھا، مجبور نہیں خدا نے اس کو کیا، فورس نہیں کیا، وہ آپ ہمارے گناہوں کو لیے ہوئے اپنے بدن پر صلیب پر چڑھ گیا اور ہمیں ابدی خلاصی دی، اور زندہ ہوا یسوع ناصری ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے۔ اور جب وہ زندہ ہوئے تو انہوں نے زندہ ہونے سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، یعنی جی اٹھنا بھی میں ہوں اور زندگی بھی میں ہوں، موت انہیں اپنے قبضے میں رکھ ہی نہیں سکی۔ تو یعنی یسوع مسیح حوالے ہوئے خود ہمارے گناہوں کے لیے اور زندہ ہوئے خود، کیونکہ وہ خود زندگی ہیں ہمارے راست بازی کے کام کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اگر ہمارا مسئلہ دوہرا تھا، خدا نے حل دوہرا دیا۔ اس دورے حل میں خداوند یسوع مسیح نے جو اچیومنٹ حاصل کی وہ بھی دوہری تھی، وہ حوالے ہوئے ہمارے گناہوں کے لیے، قربانی بنے ہمارے گناہوں کے لیے، اور پھر قائم بنے ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے۔ جیسے میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے اس آیت مقدسہ کو بانٹا، پطرس رسول کہتے ہیں دوسرے باب کی 24ویں آیت میں، اور وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ دیکھیے اگر ہم صلیب تک محدود ہیں، اگر ہم اس بات سے خوش ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں
اور اب ہم راست بازی کے اعتبار سے جی نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کی دوہری پروویژن سے برکت حاصل نہیں کر رہے، ہم یسوع مسیح کی دوہری اچیومنٹ سے پورے فیض یاب نہیں ہو رہے۔ ہاں ہمارے گناہ معاف ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم راست بازی کے اعتبار سے جی نہیں رہے تو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے فوائد جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ہیں وہ بینیفیشل نہیں ہیں۔ یہ لازمی بات ہے کہ ہم راست بازی کے اعتبار سے جئیں، کیونکہ ہم گناہ کے اعتبار سے جب مر گئے ہیں تو پھر اب لازم ہے کہ راست بازی کے اعتبار سے جئیں، کہ خدا نے ہمارے دور مسئلے کا دورہ حل دیا ہے، اور اگر ہم اس دور حل کو قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم ایک مسئلے سے آزاد ہوئے ہیں مگر دوسرے مسئلے کا شکار ہیں، اگر ہم راست بازی کے اعتبار سے جی نہیں رہے تو۔ اس لیے میں نے 2 سوال شروع میں آپ سے کیے تھے، یسوع مسیح کیوں مر گئے اور یسوع مسیح کیوں زندہ کیے گئے۔ اب یسوع مسیح مر گئے ہمارے گناہوں کے لیے، زندہ کیے گئے ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے، اور اگر ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں تو پھر ہم راست بازی کے اعتبار سے عزیزان من جئیں۔ یہ بڑا ضروری ہے تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی دوہری اچیومنٹ سے، خداوند خدا کی دوہری پروویژن سے ہم پورا فیض حاصل کریں اور اپنے دورے مسئلے کا حل یسوع مسیح میں پائیں۔ اور اگر میں خروج کی کتاب کی 34 باب کی 6 اور 7 آیت مقدسہ آپ کے ساتھ پڑھوں تو لکھا ہے، اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خداوند خدائے رحیم مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی، دیکھیے خداوند نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہیں، یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی اور ہمارے گناہوں کے لیے وہ حوالے کیا گیا، لیکن اب اگر ہم راست بازی کے اعتبار سے جی نہیں رہے، گناہوں کے اعتبار سے مر کر خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے فوائد حاصل نہیں کر رہے، تو بے شک خدا تقصیر کا، گناہ کا معاف کرنے والا، خطا کا بخشنے والا ہے اور فضل کرنے والا ہے، گناہ بخش دینے والا ہے، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا۔ اور جو لوگ راست بازی کے اعتبار سے جی نہیں رہے وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ خدا رحیم ہے، فضل اس نے کیا ہے، تقصیریں اس نے بخش دی ہیں، مگر مجرموں کو وہ بری نہیں کرے گا، کیونکہ جو راست بازی کے اعتبار سے نہیں جیتے، خدا کا کلام بھی کہتا ہے کہ وہ برملا طور پر خدا کے بیٹے کو علانیہ طور پر ذلیل کرتے ہیں، اسے دوبارہ مصلوب کرتے ہیں۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں تو ہم راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کیوں کئی عزیزوں کے لیے راست بازی کے اعتبار سے جینا مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کی صلیب تک ہی خداوند یسوع مسیح کو سمجھا ہے، اس سے آگے انہوں نے سمجھا نہیں۔ انہوں نے یسوع مسیح کی صلیب تک، کفارے تک یسوع مسیح کو سمجھا اور سنا ہے، اس سے آگے سنا نہیں، اس سے آگے سمجھا نہیں، کہ ان کا جی اٹھنا میرے اور آپ کی راست بازی کے لیے تھا، مجھے اور آپ کو راست باز ٹھہرانے کے لیے وہ جی اٹھے تھے۔ دیکھیے ایک شخص جیمز ایس سوارٹ کی بات ہے، میں آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں، وہ کہتے ہیں ایک جی اٹھے مسیح کے بغیر، جس کے ساتھ بغیر ایمان کے ایماندار اتحاد میں آ سکتا ہے، مگر اس کی موت کے تمام فوائد ہمیشہ کے لیے غیر مختص رہیں گے، مطلب ان سے اسے فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے نہیں جیتا تو۔ اور راست بازی کے اعتبار سے جینے میں مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے، کیونکہ ہم نے یہ سمجھا نہیں کہ یسوع مسیح ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے جی اٹھے ہیں۔ دیکھیے ہم نے یسوع مسیح کے ایک فیز پر ایمفسس کیا، پریچ کیا، منادی کی، کلام سنا اور سنا رہے ہیں، اور ہم اتنے میں بہت خوش ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ ہاں خوشی کی بات ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے جی اٹھے۔
देखिए जब वो आसमान पर जाने लगे तो शागिर्दों के दिल अफसुर्दा, अगर उन्होंने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते हो मुझ पर भी रखो, मेरे बाप के घर में बड़े मकान है, अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता, तुम्हारे लिए जाके जगह तैयार कर रहा हूँ, वापस आके तुम्हें साथ ले लूँगा ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। देखिए जिसके कुन कहने से खलक हो जाता है सब कुछ, क्या उसको जगह तैयार करने में सालों लग गए हैं। देखिए असल में वो काम है जो रास्तबाजी का काम है जिसे वो पूरा कर रहे हैं। मुझे और आपको रास्तबाज ठहराने का काम जारी और सारी है आसमान पर। वो जब से गए हैं इस काम के लिए गए हैं। और शागिर्दों से यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। देखिए अगर यीशु मसीह जिंदा होकर बाप के पास ना जाते तो हमें फ़ायदा ना पहुंचता, उनकी मौत से हमें वो फ़वायद हासिल ना होते, वो गैर मुख्तस रहते वो तमाम फ़वायद। जब वो जिंदा हुए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यूहन्ना 11 बाब की 25वीं आयत में यीशु ने उससे कहा क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। और ये बात उन्होंने ज़िंदा होने के बाद साबित भी कर दी, जो बात उन्होंने लाजर की बहन से कही, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। देखिए यीशु मसीह क़यामत भी हैं, ज़िंदगी भी हैं। और ये काम वो ज़मीन पर आने से पहले, आसमान पर रहकर मसलूब होने से पहले नहीं कर सकते थे। बेशक वो आसमान पर गए हमको रास्तबाज ठहराने के लिए। तो आप शायद सोचें कि फिर यीशु मसीह ने आसमान पर जाके हमें रास्तबाज ठहराना था तो ठहरा के क्यों नहीं आए। देखिए जब तक वो मसलूब ना होते, सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए हवाले ना किए जाते और ज़िंदा ना होते, तब तक हमें रास्तबाज ठहराने का अधिकार या जो हक था वो उन्हें ना मिलता। बेशक वो खुदावंद खुदा हैं, लेकिन उनकी मौत ने उन्हें ये हक दिलाया। उनकी मौत ने जो फतह उन्होंने मौत पर और कब्र पर पाई, जो उन्होंने अपनी इस नबूवत को जो उन्होंने कही थी साबित किया कि मैं क़यामत हूँ और मैं ज़िंदगी हूँ। इस बात से जब उन्होंने मौत के झबड़े तोड़े, कब्र पर फतह पाई, तो इस बात से, इस हकीकत से वो खुदा के हजूर हमारे रास्तबाजी के लिए शफायत करने वाले शफायती बन गए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि बाइबल मुकद्दस में अजीज़ान मन बहुत कुछ है। मैंने कहा ना कि हमने सिर्फ सलीब तक, कफ़ारे तक सीखा है। हमने यीशु मसीह के जी उठने के बाद रास्तबाजी के काम की मुनादी ना सुनी है ना की है, बहुत ज़्यादा नहीं की, बहुत ज़्यादा सुनी नहीं है। और अब वक्त है कि हम कमाल की तरफ बढ़े। जैसे पालूस रसूल कहता है इब्तदाई बातों को छोड़कर अब कमाल की तरफ बढ़े। हमने जो सीखा है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उससे आगे बढ़ें, उससे आगे रिसर्च करें, तहकीक करें। वैसे भी दानियल की किताब में लिखा है कि दानिश अफजू होगी आखिरी दिनों में, नॉलेज शैल इंक्रीज। मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए जो इल्म हासिल करना चाहते हैं, खुदा के कलाम के मुतलाशी हैं, जो सच्चाई से मुकद्दस होंगे। बाइबल मुकद्दस में दानियल की किताब में लिखा है कि आखिरी दिनों में बहुत से लोग साफ और बुर्राक होंगे, मगर शरीर शरारत करते चले जाएंगे। उनमें से कोई नहीं समझेगा मगर रास्तबाज समझेंगे। खुदा के लोग कलाम के भेदों को समझेंगे, मगर शरीरों में से कोई नहीं समझेगा। शरीर शरारत करते हुए बिगड़ते चले जाएंगे, शायद शरीर दौलत जमा करते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ सोने की कानें इंतज़ार कर रही हैं सही मालकान का कि वो उन्हें दरियाफ्त करें। खुदावंद कुछ नहीं करता जब तक वो अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर आश्कारा ना कर दे। और खुदावंद चाहता है अजीज़ान मन कि आप बाइबल मुकद्दस के इन ख़जानों को खोलें। और पाक रूह हमारा मददगार है, पाक रूह में सिखाना चाहता है, क्योंकि वो रास्तबाज से कोई नेमत बाज नहीं रखता। रास्तबाजों के लिए उसके ख़जाने हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जब भी हमने नेमतों का या बरकतों का जिक्र किया है या सुना बाइबल में, हमारा ध्यान मादी चीज़ों की तरफ गया, रूहानी चीज़ों की तरफ नहीं गया। और उससे भी तकलीफ दे बात यह है कि दुश्मन ने हमारी निगाहें ज़मीन की इन धुंधली चीज़ों पर जमा रखी हैं। मगर हम शुक्रगुजार हैं यीशु मसीह के लिए, जिसने अपने आप को हमारे लिए रहन रख दिया है, प्लज कर लिया है कि वो हमारे कदमों को इस ज़मीन से आसमान पर ले जाए। इसीलिए वो हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जी उठा और हमारे गुनाहों के लिए हवाले हुआ। अब जब हम खुदावंद यीशु मसीह की इस दोहरी अचीवमेंट को देखते हैं, खुदा की दोहरी प्रोविज़न को देखते हैं और अपने दोहरे मसले को देखते हैं जिसका हल यीशु मसीह ने किया, जिसका हल बाप ने हमें दिया, तो हम बाप और बेटे की इस अजीम कुर्बानी को मद्देनज़र रखते हुए, उस अजीम मोहब्बत को मद्देनज़र रखते हुए अब हमारा जो रद्द अमल है वो भी दोहरा है। हम समझते हैं
کہ یسوع ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا، ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا، مگر ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا، تبھی ہم اس بات کو سمجھ کر اس کا مثبت رسپانس دیں گے جب ہم اپنے آپ کو گناہ گار تصور کریں گے اور ہم چاہیں گے خداوند میں گناہوں کے اعتبار سے مر کر اب راست بازی کے اعتبار سے جینا چاہتا ہوں کیونکہ تو میرے لیے جی اٹھا ہے۔ تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں، ہمارا یہ رسپانس بھی پھر دوہرا ہے خدا کی طرف کہ خداوند میں یقین کرتا ہوں کہ تو مجھے راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا ہے اور تو میرے گناہوں کے لیے مصلوب ہوا ہے۔ عزیزان من، بائبل مقدس خدا کا ایسا کلام ہے اور خداوند یہ بھید جو ہے وہ اپنے لوگوں پر آشکارا کرتا ہے۔ پاک روح جو ہے خدا کی ڈیپتھ کی باتیں جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے، اور یقین کیجئے کہ خداوند چاہتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے کلام کی اس عمیق اور گہری دولت سے مالا مال کرے، لیکن اس کے لیے آپ کو خداوند کے پاس جانا پڑے گا، آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی، آپ کو تفتیش کرنی پڑے گی خدا کے کلام سے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ہم خدا کے کلام سے تفتیش اور تحقیق کرنے کے بجائے ہم لوگوں پر تفتیش اور تحقیق کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم خدا کے کلام سے سننے کے بجائے ہم لوگوں کو ہی سنتے ہیں، اور جو کسی نے کہا بغیر اس کو تفتیش اور تحقیق کے ہم سنانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایک اچھے کاپیئر بن جاتے ہیں۔ دیکھیے، خدا نے ہمیں فوٹو کاپی نہیں بنایا، خدا نے ہمیں ایک اوریجنل چیز بنایا۔ جو بھی ایک شخص ہے وہ ایک یونیک ہے اس دنیا میں، اور ہماری اپنی ایک یونیکنس ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی اس یونیکنس کو، انوکھے پن کو خداوند کے پاس جا کر اور نکھاریں، لیکن بجائے اس کے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی شبیہ میں ڈھلتے ہوئے اپنے خدا کی مانند بنیں جس کی صورت پر ہم بنائے گئے تھے، ہم اپنے آئیڈیلز کی طرح بننا چاہتے ہیں، ہم اپنے ہیروز اور ہیروئنز کی طرح بننا چاہتے ہیں، مگر خدا نے ہمیں انسانوں کی مانند بننے کے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کی صورت پر بحال ہونے کے لیے دوبارہ یہ موقع دیا ہے، تاکہ ہم درجہ بدرجہ اس کے جلال میں اس کی صورت پر بدلتے جائے۔ عقل نئی ہو جانے کی صورت میں یہ ایسا ممکن ہے، اور عقل کب نئی ہوگی؟ جب ہم خدا کے کلام کی ان گہرائیوں کو سمجھیں گے اور جانیں گے۔ اور میری دعا ہے کہ خداوند اس موضوع سخن کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے، جب آپ اس سمت میں سوچتے ہیں آج سے کہ خداوند یسوع مسیح ہاں میرے گناہوں کے لیے مصلوب ہوئے، مگر وہ کیوں زندہ ہوئے؟ تو ہم نے سیکھا کہ وہ ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے جی اٹھے، مگر کیسے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، کہاں پر ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، اور کب سے راست باز ٹھہرانے کا کام شروع ہوا ہے، یہ جاننے کے لیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اور اب پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگاپے بائبل انسٹیٹیوٹ میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ان موضوعات کو مفصل طور پر جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا میری ٹیم سے، یا آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ آپ اس 1 سالہ کورس کا حصہ بن کر اچھے بائبل ورکر بن سکتے ہیں، تاکہ آپ اپنے گھرانے اور اپنی کلیسیا اور اپنے پیاروں کے لیے برکت کا باعث بن سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، دوبارہ ملاقات ہوگی جلد کسی نئے مضمون کے ساتھ۔ آپ کا خیر اندیش پاسٹر ہیرس حسین، اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل۔